अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक नंबर 3 है EDU 406 का कि व्हाट इज़ टू बिगिन फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से बेसिकली क्या होता है कि गौर व फिक्र करने की एक मश्क होती है, यानी कोई ऐसा काम जिस पर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो इस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या हासिल किया जा सकता है, या कर क्या हासिल करना है। तो क्लियरली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मींस बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि बेहतरीन मश्क। इट प्रोवाइड्स अ रियल शिफ्ट इन फोकस फॉर द टीचर अवे फ्रॉम डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ टीचिंग। के टीचर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो निसाब वगैरह होते हैं, जो भी सब्जेक्ट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज कर दिए जाते हैं, वो उनके बारे में क्या करते हैं, ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते। और तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू हो जाता है, मतलब उनका पहले से ही तयन किया हुआ एक नज़रिया होता है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है कि वो जो पहले से तयन किया हुआ असूल होते हैं, जो भी नज़रियात होते हैं, उससे जो टीचर्स होते हैं उनके फोकस को दूर कर देती है, बल्कि उसमें एक वाज़े और हकीकी जो तब्दीली होती है वो फराम करती है। आ शिफ्ट इन द पावर ऑफ टीचिंग। और ज़ाहिर है, जब टीचर गौर व फिक्र करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो तदरीस है, उसकी जो पावर होगी उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। इट क्रिएट्स अ जनरल डायलॉग अबाउट व्हाट इज़ टीचिंग एंड लर्निंग। और क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, इस बारे में भी ये एक जनरल डायलॉग मुकालमा जो है वो क्रिएट करती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस को कैसे अचीव किया जा सकता है, यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है, जो कि स्टोरी का नाम द रिकॉर्डिंग है, और इसका ये एक नॉवल से ली गई है। नॉवल का नाम है डेविड हैबरशाम। और जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो हॉल स्पिरलिच है। तो ये फोर्ड मोटर्स के एग्जीक्यूटिव हैं। और इन्होंने क्या किया था कि 97 के इब्तदा में जापान का इन्होंने एक विज़िट किया था, जहाँ पर इन्होंने ये बात नोटिस की, इस बात पर गौर किया कि इनकी जो ख़राब कारें होती हैं उनको उनकी मरम्मत करने के लिए वहाँ पर जगह मौजूद नहीं होती। तो उसने क्या किया, वहाँ के जो इंजीनियर थे जापान में, उनसे सवाल किया स्पिरलिच ने कि आपकी जो मरम्मत करने वाली कारें होती हैं वो कहाँ पर, ख़राब कारें जो होती हैं वो उनको कहाँ पर मरम्मत किया जाता है। तो जो इंजीनियर था उसने कहा कि हमें कारें जो हैं उनको मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्पिरलिट्स ने कहा कि ठीक है, अच्छा फिर जो आपके इंस्पेक्टर्स, आप कहाँ के इंस्पेक्टर हैं। तो इंजीनियर जो थे, उसका जो गाइड थे, उसने आंसर किया, उसने जवाब दिया स्पेलिस को कि जो वर्कर होते हैं, यानी जो काम करने वाले होते हैं, वही इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है, उसने सिर्फ गौर ही किया था कि जो ख़राब कारें होती हैं उनकी कोई जगह नहीं है मरम्मत की, और इसके बारे में उसने वहाँ पे सवाल किया, मतलब उसने गौर व फिक्र किया, उसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का यूज़ किया। What we notice from this story is the shift in para in terms of what is quality away from demonistic view to the teacher as a focus। तो इस स्टोरी से हम क्या कंसीव करते हैं कि टीचर्स जो हैं उनका जो फोकस है, उनकी जो तवज्जो है, उसके जो भी उनका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पहले से डिटरमिन कर दिया जाता है, वो मयार से दूर है। और इसमें एक पैरा शिफ्ट बताया हुआ है, यानी टीचर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे कि सिर्फ एक स्टोरी होगी तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन वो मयार जो क्वालिटी होती है, डीप क्वालिटी होती है, उससे दूर होती है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स के पिछली जो दो सदियां हैं, तो उसमें द स्लोगन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैज बीन एम्बेस्ड बाय मैनी, बाय टीचर्स, बाय टीचर, रिसर्चर एंड बाय इंस्टीट्यूशंस। के पिछली जो 2 सदियां हैं
اس میں جو ریفلیکٹیو پریکٹس کا نعرہ ہے اسے قبول کیا ہے. کس نے قبول کیا ہے؟ ٹیچرز نے. ٹیچر ریسرچر جو تحقیق کرتے ہیں ٹیچر، اور بہت سے ادارے ہیں، اور حتیٰ کہ گورنمنٹ نے بھی اسے قبول کر لیا ہے. تو نیکسٹ ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں بطور جب وہ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بن جاتے ہیں اور یا پھر ریفلیکٹیو پریکٹیشن کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ اور لرننگ کا ٹاپ ڈاؤن ویو ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ٹاپ ڈاؤن ویو کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سمپلی گورنمنٹ اسٹوڈنٹ یا کوئی آرگنائزیشن ہوگی اور لرنر ہوگا تو ان کے درمیان صرف نالج کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن ویو. تو اس کو ریجیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ٹیچر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ صرف نالج کا ذریعہ ہی نہیں رہ جاتے بلکہ خود ایز اے پریکٹیشنر وہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کے لیے ایزی بنا دیتے ہیں، اور ان کی ڈیلی لائف جو ہوتی ہے وہ کافی ایزی ہو جاتی ہے، اور طالبہ علم جو ہوتے ہیں وہ خود ایز اے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بننا شروع کر دیتے ہیں. اور آن دا سرفیس جو سب سے امپورٹنٹ اس پیراگراف میں ہے کہ کس طرح سے ہم ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ آن دا سرفیس دا ریفلیکٹیو پریکٹس موومنٹ انوالوس ریکگنیشن کے جو ریفلیکٹیو پریکٹس ہے اس کی جو تحریک ہے اس میں یہ بات اس بات کو تسلیم کیا کرنا شامل ہے، یا پھر اس بات کی تسلیم ہونے پر مشتمل ہے کہ ٹیچر شوڈ بی ایکٹیو مور، کہ ٹیچر جو ہے ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. کس چیز میں ایکٹیو ہونا چاہیے؟ فارمولیٹنگ دا پرپس اینڈ آلسو دا آؤٹ کمس آف دا ورک ان دا کلاس روم، کہ کلاس روم میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں یا پھر جو بھی جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے نصاب وغیرہ کرکلم جو بنایا جاتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو فارمولیٹ کرنے میں زیادہ ایکٹیو ہوں. اینڈ دے نیڈ ٹو پلے اے لیڈرشپ رول ان ٹرمز آف کرکلم ڈیولپمنٹ اینڈ اسکول ریفارمس، کہ اسکول میں جو بھی اصطلاحات ہوتی ہیں یعنی جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بھی نصاب وغیرہ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ترقی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کو لیڈرشپ کا رول یعنی قائدانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے نتائج میں، کلاس روم میں جو بھی مقصد ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے ٹیچنگ کا اس کو بنانے میں. اگر کوئی نصاب وغیرہ بن رہا ہے، جو بھی اصطلاحات ہو رہی ہیں اس میں ٹیچرز کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور انہیں ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ میں اساتذہ ہی ایسے ہوتے ہیں جو رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ خود ایک ڈیپ لرننگ جانتے ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بینیفٹ ثابت ہو سکے. اور دا بینیفٹس آف ریفلیکٹیو پریکٹس، کہ جو ریفلیکٹیو پریکٹس ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غور و فکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو سرفیس لرننگ ہوتی ہے مطلب سپرفیشل لرننگ جو ہوتی ہے اور ڈیپ لرننگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک نارمل پریکٹس اور ریفلیکٹیو پریکٹس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. تو موسٹ امپورٹنٹلی جو ریفلیکشن ہیلپ اس ایز اے ٹیچر ٹو ڈیولپ آور لرننگ اینڈ پرووائڈز ٹیچنگ فریم ورک. سب سے اہم جو ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ریفلیکٹیو پریکٹس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر بطور ٹیچر ان کی اپنی جو لرننگ ہوتی ہے، اپنی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کس طرح سے پڑھانا ہے، کس طرح سے ٹیچنگ کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ایک ڈھانچہ فراہم کر رہی ہوتی ہے. غور و فکر کرنے سے ہر جو خوبی، اگر کوئی کلاس روم میں کیا چینجز کرنے ہیں، کس طرح سے بیلنس بنانا ہے، جب ٹیچر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں ایک ٹیچنگ فریم ورک بھی مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنا جو
کام ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو یہاں پر اسٹیفن بروک فیلڈ نے ایک فریم ورک بتایا ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. پرپوز دا فالوئنگ فریم اکارڈنگ ٹو اس نے ریفلیکٹیو پریکٹس کے بارے میں ایک فریم ورک بتایا ہے 1995 میں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ allow us to consciously develop our own repertoire of strategies and techniques in the classroom. کہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم شعوری طور پر کلاس روم میں جو حکمت عملیاں جو ٹیکنیکس ہیں ان کے ہماری جو اپنی ہم خود ٹیکنیکس بناتے ہیں کہ اس طرح سے اسٹڈی کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک روٹین ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں یا مختلف ٹیکنیکس بنا لیتے ہیں, طریقہ کار بناتے ہیں کس طرح سے اسٹڈی ہونی چاہیے. وہ شعوری طور پر ڈیولپ کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے. ٹیچرس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ شعوری طور پر اسٹریٹجیز جو ہیں جو وہ خود بنا سکتے ہیں, ٹیکنیک ہیں ان کو ڈیولپ کریں. We can draw upon our teaching and use this in the context and discipline of teaching. تو ہم اپنی جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور اس کو جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس کے کانٹیکسٹ اور ڈسپلن میں یوز کر سکتے ہیں. ہیلپ us to take informed decision in the classroom, to take the action which are meaningful and justified and be able to explain these to others. اس کے علاوہ یہ ہمیں میننگ فل اور جو جسٹیفائڈ یعنی کہ بامعنی اور جائز جو ایکشن ہوتے ہیں, جو کام ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر, جو بھی انفارم ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ لینے میں ہیلپ کرتا ہے. اور اس طرح کے ایکشن اتنے میننگ فل ہوں کہ اگر ہم دوسروں کو ایکسپلین کریں تو انہیں ایکسپلین کرنا آسان ہو اور ایزی ہو اور قابل ایکسپلین ہو. یہ نہیں کہ اگر کوئی ایکشن لے اور انہیں ایکسپلین کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے کوئی ورڈ ہی نہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہماری ٹیچنگ کو ایڈجسٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. اگر ایز اے ٹیچر کلاس روم کے اندر اگر ہم کوئی ایشو فیس کر رہے ہیں تو اسے رسپانس کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. یہاں پر ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے کہ اگر ایک ناقص تشخیص ہے, اگر فار ایگزامپل اگر ہم ایک ٹیچنگ میتھڈ یوز کر رہے ہیں اور اس کی ایویلویشن جو ہے وہ پور ہے تو اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اگر ہم ریفلیکٹیو پریکٹس کا یوز کریں تو ہم کیا کریں گے کہ جو پور ایویلویشن ہو رہی ہوگی اس کی جو بنیادی وجوہات ہوں گی اس کو سمجھیں گے, اسے انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر مناسب جو اقدامات ہوں گے ایکشنز ہوں گے وہ لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اس کو فوراً سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور بس یہ تو ٹیچنگ میتھڈ خراب ہے اس کو چھوڑ دو, بلکہ ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو اس کی بنیادی اس کی وجوہات ہوں گی اس کو سمجھیں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے اگر کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے گی تو. اس کے علاوہ یہ ہمیں جو بھی ایز ٹیچنگ میں اور لرننگ میں جو بھی بلیفس ہوتے ہیں, اسمپشنز ہوتی ہیں, مطلب جو بھی ہمارے نظریہ ہوتا ہے یا پھر ہماری کوئی بھی مفروضے, بنیادی مفروضے ہوتے ہیں ٹیچنگ لرننگ کے بارے میں, اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے. اور نتیجتاً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بنیادی عقیدے اور اسمپشن مفروضوں کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے, وٹ وی ڈو, ہم کیا کریں اینڈ وائی وی ڈو, اور ہم کیوں کریں. اس کے علاوہ یہ ایک پازیٹیو تعلیمی ماحول کو فروغ دیتا ہے. یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ ہم کس طرح سے اچھا معیاری جو علم ہے, تعلیم ہے, وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ بنا کے, اور وہ کس طرح سے, کیونکہ ہماری جو ریفلیکشن ہوتی ہے جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو تعلیم ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں ان کے لیے زیادہ رسپانسو, مطلب زیادہ جواب دہ ہو جاتی ہے. جب وہ کسی بھی ٹاپک کو لے کر یہ کچھ کوشچن, ڈیپ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ٹیچرز جو ہیں وہ خود
ریفلیکشن کریں گے تو ان کے جو سوال ہوں گے، ان کی اپنی لرننگ جو ہوگی، اسٹوڈنٹ کے لیے کافی بینیفیشیل ہوگی. اور اس طرح اگر ٹیچر ریفلیکشن یوز کریں گے تو ہم ایک اچھے کوالٹی لرننگ حاصل کر سکتے ہیں. ہیلپ اس ٹو لوکیٹ آور ٹیچنگ، کیونکہ ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہوتی ہے، اس سے ہم اپنی ٹیچنگ چاہے تو وہ وسیع تر پر کسی بڑے ادارے میں ہوں، یا پھر کوئی سوشل کانٹیکسٹ ہو اس میں جہاں پر لرننگ وغیرہ ٹیچنگ وغیرہ ہو رہی ہے، یا مطلب قومی یا بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ٹیچنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو ہم اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی ٹیچنگ کو تلاش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھانا ہے. اور اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہے تو وہاں پر ٹیچنگ کو لوکیٹ اور طریقے سے اس کو اور وے میں فائنڈ کیا جائے گا. اگر کوئی سوشل کانٹیکسٹ ہے تو اسے اور طریقے سے فائنڈ کیا جائے گا.